जी असी सवाल करने ने 5 मिनट टाइम है तुहाडे कोल सवाल करन लई। अच्छा भाई, बाद सवालों जवाब की नशिस्त है। जिसने सवाल करना है खड़ा होके करे, उसकी इज्जत आबरू जान माल की इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से हिफाजत है। और जिन्हें सवेरे कह रहे ना मैं राती पुछ लेना सी, वो भी हुणे ही पुछ लवे भाई। आओ नहीं वो हाँ जी, जिन्हें सवेरे कहना सी ना ए राणा साहब मैं ते बस वो MPA साहब दे डर तो मौलवियों दे डर तो मैं ओ भाई किसी दा डर नहीं हूँ। हाँ जी, बेशक सामने आ बात कर ले। मैंने जो दलाइल दिए इनमें कोई ज़ईफ रिवायत हो, फिर तर्जमा गलत हो, फिर दो ही बातें ना। या मैंने जी सुभान अल्लाह जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात कही है। ये हमारे भाई हैं, इनका ताल्लुक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है। मुझे हज़रत मौलाना उस्मान शाकिर साहब ने बताया। तो बात ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो जो मुझे दोस्त रखता समझता है वो हजरत अली को भी दोस्त रखे समझे। ये इसका मतलब माना है। और इस हदीस पर हमारा ईमान है और अल्लाह के फज़ल करम से ये बिल्कुल सही रिवायत है। और इसी रिवायत की निस्बत हम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपना मौला समझते हैं। ये इसका मुख्तसर जवाब है। और एक और बात मैं दस्तरखान पर MPA साहब से कर रहा था। हदीस है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, ये मरफूअन भी और मौकूफन भी। हुक्मन मरफूअन कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखने वाला जो है वो मोमिन है, और उनसे बुग़्ज़ रखने वाला यानी ईमानी बुग़्ज़ मुराद है यहाँ पे, वो मुनाफिक है। मेरे भाइयों दोस्तों, अब इस हदीस की रोशनी में मैं दो बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत अली खलीफा राशिद है। कौन है खलीफा राशिद है? हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि हजरत उस्मान के कातिलों ने, हजरत उस्मान के कातिलों ने उनको खलीफा बनाया। ये रूए ज़मीन का बदतरीन झूठ है। जिसको कातिल खलीफा बनाए वो राशिद नहीं होता, और उसकी हुकूमत जो है वो अला मिनहाजी नबुआ नहीं होती। हमारा ईमान और मनहज है जिन सहाबा ने, नुफूसे कुदसिया ने हजरत अबू बकर को, उमर को, उस्मान को खलीफा माना और बनाया है, उन्हीं लोगों ने हजरत अली को बनाया है। और दूसरी बात, बाज लोग कहते हैं कि उनके दौर में 1 इंच भी जमीन फतह नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ को और उसके जर्नैल रहील शरीफ को दुनिया क्यों याद करती है? अच्छा मुझे नहीं पता बड़ी माजरत के साथ कि ये किस पार्टी के MP हैं, मैनू ये भी नहीं पता। अच्छा ये मुझे नहीं पता। मैं वो इमरान के बारे 5-7 सुट दित्तियां, मैं कहा चलो मगरों जे भी बिगड़ जाएंगे तो कोई गल नहीं। इमरान खान की हुकूमत वो पहली हुकूमत है कि जिदी पाकिस्तान से कोई हुकूमत नहीं। आई तो शायद लवो 100 दी, उतो लवो 200 दी, उतो लवो 700 दी, पता ही कोई नहीं। लॉ एंड ऑर्डर दी सिचुएशन नजर ही नहीं आती, ना कोई प्राइस कंट्रोल, ना कोई खलके खुदा नू कोई फायदा, कोई शय नहीं भाई तबाही। अच्छा वो रहील शरीफ और नवाज शरीफ को लोग क्यों याद करते हैं? उसका सबब क्या है कि जब दहशत गर्दी थी और जर्नैलों से कंट्रोल नहीं हो रही थी, बड़ी मादरत के साथ, उसके आने से पहले बड़ी स्ट्रांग फौजी हुकूमत थी, परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमत थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसूल सियादत और क़यादत हर किसी को अता नहीं की होते कि फलां बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, भाई उसके अंदर कायदाना सलाहियतें भी हैं या नहीं है? फलां बड़ा जर्नैल है, उसके अंदर कायदाना सलाहियतें भी हैं या नहीं? फलां बड़ा नेक है, भाई उसके अंदर कायदाना सलाहियतें हैं या नहीं? ये चीज़ है कायदाना सलाहियतें अल्लाह ताला ने अता की थी।
تو وہ ملک کو دہشت گردی سے اللہ کی توفیق سے پاک کیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال کیا ہے؟ داخلی اور خارجی فتنے تھے، ان فتنوں میں نبی پاک کی ریاست مدینہ کو بچایا ہے۔ داخلی خارجی فتنوں میں ریاست کو بچانا یہ ایک بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا عمل ہے۔ ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی ریاست کو بچایا ہے، اور یار لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو 1 انچ بھی زمین کی فتح نہیں کی۔ تو مسلک اہل حدیث سلف صالحین کے رستے پر چلتے ہوئے تمام صحابہ کا احترام، تمام اہل بیت کا احترام، اور کتاب و سنت، اور سنت سے مراد صحیح احادیث جو محدثین کے ہاں مقبول ہیں، صحیح اور حسن۔ ضعیف روایت سے ہمارا کوئی استدلال نہیں، نہ آج کی بیان میں، وباللہ توفیق۔ جی کوئی اور؟ اچھا جی بات وے تیمور صاحب، یہ جو جملہ ہے نا اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ بقول شاعر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جی ایڈا ہی چنگا ہے تے اللہ دیتے پھر چھڑن دی لوڑ کا دی۔ یہ جملہ ہی دس دا ہے کہ پاپی ظالم سی تدیانے نا بکیرے تے چھڑ دے ہو، مولویاں تے نہیں چھڑنا، محدثین تے نہیں چھڑنا، چلو اللہ تے چھڑ دے ہو۔ بھئی بات دنیا کی ہے، دنیا کے اندر ظالم کو ظالم کہنا ہے، جو ہاں یہ بات یاد رکھیں۔ اب آخرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ کئی 100 قتل کرنے والے کو بخش دے، اس کی مرضی ہے۔ تو کیا ہم قاتل نہ کہیں، ظالم نہ کہیں؟ جو ظالم ہے اس کو ہم ظالم کہیں گے؟ میں نے اپنا منج بیان کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جماعت اہل حدیث ہے، ہمارے ہاں اصول تکفیر بڑے سخت ہیں، تکفیر معین کا بڑا کڑا ضابطہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ منہ اٹھا کر کسی بھی مسلمان کو کافر کہہ دیں، یہ تکفیر معین کا ضابطہ ہے، علماء نے اس پر کتابیں اور فتوے لکھے ہیں۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کا جو سوال ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان سے پہلے کسی کا یہ نام تو آج تک اسماء و رجال کی کتابوں میں نے تو ایسی کوئی شخصیت نہیں پڑھی، واللہ اعلم بالصواب۔ وہ فوق کل ذی علم علیم۔ سبحان اللہ، صحیح۔ یہ دیکھیں میں نے اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی ہے کہ تمام صحابہ کا احترام، اور ہم اہل سنہ والجماعہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ بھائی توجہ، یہ بات یاد رکھے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اصلی نہیں ہے، نعوذ باللہ صحابہ کرام مرتد ہیں، یا ازواج مطہرات کو وہ گندی ننگی کفریہ گالیاں دیتے ہیں، ان کا دور دور تک بھی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا مختصر و جامع جواب ہے، کوئی شک تو نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ جس طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ علیہ السلام کہنا، صحیح بخاری تو بھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ، یا پھر مولا علی کہنا، کیا دیگر صحابہ سے متعلق بھی الفاظ بولے جا سکتے؟ بڑی اہم بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے صحابہ کرام نے اور بعد کے لوگوں نے علیہ السلام اور علیہ السلام کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے سنن ابی داود میں ہے سیدہ عائشہ علیہ السلام
سیدہ عائشہ علیہ السلام. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ کو علیہ السلام کہنا درست ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی دیگر بیٹیوں اور آپ کی ازواج مطہرات کو کہنا بھی درست ہے. اسی طرح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مولا ہیں، مولانا علی، اسی طرح تمام صحابہ کرام اور جو اہل ایمان ہیں، مولانا عثمان شاکر، مولانا الیاس مدنی. تو آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ دیگر صحابہ اور اہل بیت اور اہل ایمان ان کو ہم مولانا کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں نا، ان کو بھی ہم مولانا کہہ سکتے ہیں. اچھا وہ گالے وے جی اے ویکو نا اونا پٹھانا نے مریم نواز کو بھی مولانا مریم وہی جے ساڑی قومی پہن مریم نواز مولانا ہو سکتی ہے تے پھر شعیب صاحب کارتے نہیں نا ہے. اے تے پھر مولانا صاحب دے نال علامہ بھی نے. بالکل بڑا اہم سوال ہے جی. تطہیرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ایک خاتون دیکھنے واسطے آئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں پیدائش تو بعد. انہوں نے پوچھا کہ ساڑھے تے پیدائش ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے تطہیرکم تطہیرا، ساڑھے اندر دلی چیزیں ہوں دی. اچھا سب سے جو اہم بات ہے، جتنی بھی نفوس قدسیہ ہیں، ازواج مطہرات اور بنات نبی اور دیگر عظیم صحابیات، ان کے بارے میں اس طرح کے جو سوالات ہیں حیض اور نفاس وہ نہیں کرنے چاہیے. ان سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبالغہ ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ایسی باتیں نہ حق ہیں. امور فطرت جو ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ نہیں وہاں پر دلیل ہونی چاہیے. جیسے میاں بیوی کے ملاپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہاں پر آیت ہے. یہاں پر کیا ہے؟ آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی حی. تو اس طرح کی باتیں مبالغہ پر مبنی ہیں اور ایسی جو چیزیں مقدس شخصیات کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ دو باتیں ہمیشہ، کیونکہ ایسے سوالات سلف صالحین میں نہیں تھے جی. علماء ایسی کچی باتیں جب کسی کی مدح کرتے نا، مدح کرتے کرتے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ نہیں درست. میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی. بیٹھے 2 منٹ بیٹھے ہیں آپ صاحب 2 منٹ. ہاں جی ٹھیک ہے. ایک کلے کر لیں شاہد بھائی کلے آپ صاحب 2 منٹ بیٹھے. دیکھیں جی کچھ لوگ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننے والے. میں بات کرتا ہوں ذرا کھل کے. مجھے سوال آپ نے کیا، سوال جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مطالعہ جو ہے وہ ذاتی ہے، جو کہ ناقص و ادھورا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ بات بھی پیش کیا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا درست ہے. اہل تشیع جو ہیں ان کے مرد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی خواتین ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتی ہیں. ایسے آپ کسی بھی شیعہ دوست سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی جس طرح ہمارے حنفی دوست ہیں دیوبندی اور بریلوی، ان کے مرد زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں اور ان کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں. اہل حدیث جو ہیں ان کے مرد بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں. عبادت جو ہے نا، عبادت نبی علیہ السلام سے لی جاتی ہے. کن سے لی جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام سے، کیونکہ عبادت انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. انہوں نے جو استدلال پیش کیے، دلیل اور استدلال میں فرق ہے.
دلیل آیت اور حدیث جس میں واضح طور پہ چیز موجود ہو، جیسے سور تمہارے اوپر حرام ہے، اور استدلال ہوتا ہے کہ علماء کسی آیت اور حدیث سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ میں بھی اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کانے جانور کی قربانی نہ کر، حدیث ہے۔ اب اندھے کے الفاظ حدیث میں نہیں ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں خراب ہو۔ علماء استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک آنکھ خراب ہے تو قربانی نہیں، تو جب دونوں خراب ہوں تو یہ علت جو ہے یہ زیادہ قوت کے ساتھ جو عیب ہے وہ زیادہ عیب ہے اس کے اندر۔ اگر ایک آنکھ کا خراب ہونا عیب ہے تو دو آنکھوں کا خراب ہونا یہ بھی عیب ہے، بڑا عیب ہے۔ تو یہ استدلال ہے۔ دلیل اور استدلال میں فرق ہے۔ عبادت میں دلیل چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے نماز میں ہاتھ چھوڑنے کی دلیل موجود نہیں ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت انجینئر صاحب نے پیش کی ہے وہ بھی مجمل ہے، اس میں رکوع سے پہلے کی وضاحت نہیں ہے، اس میں رکوع سے پہلے کی وضاحت نہیں ہے۔ اب ایک مالکی مجھے مسجد نبوی میں مل گیا، میرے ساتھ بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، ہاتھ اس نے چھوڑے ہوئے، سلام پھیرا، میں نے اس سے سلام لیا اور میں نے کہا ہاں یہ بھی بات انشاءاللہ، میں نے اس سے سلام لیا اور میں نے کہا کہ من این انت، اس نے کہا کہ میں افریقہ سے ہوں۔ میں نے کہا ارسال کیوں کیا ہے، ہاتھ کیوں چھوڑے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مالک، میں مالکی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں اللہ کے لیے میں آپ کو ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں ان کو مسجد نبوی کے مکتبہ میں لے گیا نماز عصر کے بعد۔ مسجد نبوی کے مکتبہ میں موطئ مالک کے اندر میں نے ان کو ہاتھ باندھنے کی حدیث دکھائی، ہاتھ باندھنے کی۔ اچھا میں نے جب حدیث دکھائی تو میں نے کہا باندھو گے؟ کہتا نہیں باندھو گے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مالک کو زیادہ سمجھ ہے، امام مالک کو زیادہ سمجھ ہے کہ آپ کو؟ میں نے کہا امام مالک رحمہ اللہ کو۔ تو کہتا ہے وہ تو چھوڑتے تھے۔ میں نے کہا امام مالک ان کے ہاتھ اتر گئے تھے، یہ ہڈیاں اتر گئی تھی، حاکم نے ان کے اوپر جبر کیا، ظلم، تو یہ ہاتھ اتر گئے نا، یہ ہاتھ اتر گئے، تو جب ہاتھ اتر جائیں ہاتھ بند نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا میں تمہاری بات ہی تمہارے اوپر لٹا رہا ہوں کہ مالک زیادہ سمجھتے ہیں یا تم؟ تو کہتا ہے مالک۔ میں نے کہا مالک پر نبی علیہ السلام کی حدیث کیوں لے کر آئے؟ اس پر وہ چپ ہو گیا۔ اب اسی طرح جو لوگ حرمین میں جاتے ہیں وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، لوگ کہیں دیکھتے ہیں آپ حرم کے آئمہ بھی باندھتے ہیں۔ رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنا اور رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، ان دونوں کی دلیل کوئی نہیں، ان دونوں کی دلیل کوئی نہیں، یہ سیم ہے۔ اب یہاں پر اختلاف ہے راجح مرجوح کا۔ علماء جو ہیں ان کو یہ بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے، اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ امام بخاری سمیت کسی بھی امام محدث نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے پر باب نہیں باندھا۔ جس نے بھی باب باندھا ہے نا اس نے ہاتھ باندھنے کا باب رکوع سے پہلے باندھا، یعنی اللہ تکبیر تحریمہ کا بیان، ہاتھ باندھنے کا بیان، قرات کا بیان، پھر رکوع کرنے کا بیان، پھر کسی بھی امام محدث نے رکوع کے بعد اٹھ کر ہاتھ باندھنے کا چیپٹر نہیں باندھا۔ تو یہ دلائل ہے راجح مرجوح کہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے اس پر تان نہیں، اور جو چھوڑتا ہے اس پر بھی تان نہیں۔ پر ساڈا پالیا ایسے مجاہدہ نل پہ ہے جڑے اس مسئلے تو بھی جہنم چھڑ کے ہی ہوں گے۔ پورا کیوں نبی علیہ السلام مسلمان کرنے آئے تھے، ہم کافر بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی پاک جنت لے جانے آئے تھے، اسی جہنم سٹن آئے ہیں بھائی، فلانا ٹر گیا جہنم رسید۔ ہمارا صحابہ کرام اہل سنہ والجماعہ کا صحابہ کرام
اور اہل بیت اعظام ہمارا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اجمالی عقیدہ، کہ تمام صحابہ اور اہل بیت نبی علیہ السلام کے وہ جنتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جنتی۔ اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو مشاجرات ہوئے، ان میں سب کا احترام کرنا ہے۔ کس کا؟ سب کا۔ میں مثال دینے لگا ہوں۔ دیکھیں میرے سمیت ہم سب جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر ہمارے والدین کی لڑائی ہو جائے، کبھی کسی نے اپنی ماں کو کہا ہو اماں تو بڑی ظالم ہے، تو ابے نو روٹی پکا کے نہیں دی تدے لڑائی ہو جائے، یا کبھی اس نے اپنے باپ کو ظالم کہا ہو، کیوں نہیں کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ اب دیکھیں ایک نقطے کی بات، اس انگلی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ماشاءاللہ سبابہ، علم والے لوگ بیٹھے ہیں، سبابہ۔ ایم پی صاحب بڑی پیاری بات، سبابہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبابہ جو ہے اس کو کیوں کہتے ہیں؟ سب یہ آپ نے سنا ہوگا تحریک لبیک والوں کو، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ اچھا یہ بھی سن لو، یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہو جائے اس کا تعلق بھی حاکم وقت کے ساتھ ہے، میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میں نے ضمناً آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ سبابہ اسے اس لیے کہتے ہیں یہ تان کرتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ تان، ایسے ایسے ادھر ادھر ایسے اشارہ کرنا، اس وجہ سے اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ ایسے اشارے کرتی ہے نا لوگوں کی طرف۔ ہاں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو انگلی کے اشارے سے بھی برا نہیں کہنا۔ بات کی سمجھ آئی ہے بھائی؟ ہاں یہ لا تسبوا اصحابی۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، کیوں بھائی ہمارا ایمان ہے؟ بے شک۔ اچھا یہ عثمان شاکر صاحب بیٹھے ہیں، انہاں کو منڈار بھی لگتا ہے، لیکن میں خوش ہوں صحیح جگہ پر آگئے، اپنی قوم میں آگئے ہیں، رانے چاگے نے انہاں دی قدر کی تھی ماشاءاللہ۔ اچھا سارے کر دینے، اچھا جی اوہ ہوئے ہوئے، اچھا جی ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کمبو بھی کرتے ہیں، ارائی بھی کرتے ہیں، اور انصاری بھی کرتے ہیں۔ اللہ سب کو آباد رکھے، اللہ خالق و مالک جو ہے وہ آپ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لا تسبو، ایک بات سمجھ لو۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نعوذ باللہ ان کی داڑھی یوں پکڑوں اور کھینچوں، دو چیزیں ہیں، ان کی بھی توہین ہے اور نبی کی سنت کی بھی توہین ہے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ اگر تیری اس کے ساتھ لڑائی تھی تو یہاں سے پکڑ لیتا، تو یہاں سے پکڑ لیتا، تو سر سے پکڑ لیتا۔ اب میں یہ جرات نہیں کر سکتا، یعنی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قانون، پاکستان کا قانون بھی نبی پاک کی سنت کا احترام کا درس دیتا ہے، بے احترامی نہیں کرنے دیتا۔ کہ بھائی تیری لڑائی تھی نا، تو مکہ مارتا، تو نے داڑھی کیوں پکڑی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی بندہ نبی کی داڑھی کو پکڑے اور کھینچے، نعوذ باللہ، بتائیں گستاخی ہے یا نہیں؟ اچھا آئے اللہ خیر۔ اب ایک بات سمجھے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ لی حضرت ہارون کی۔ ٹوپی اتارو جی، مسئلہ پریکٹیکلی سمجھا۔ میں 1000 پہ انعام دوں گا، ٹوپی اتار۔
بندہ پاکستان جی دو ہی مسئلے نے، یا وال چٹے ہو جاندے نے یا بندہ گنجا ہو جاندہ ہے۔ مثال حضرت ہے، میں سر کے بال بھی ایسے پکڑ لوں، داڑھی بھی کھینچوں، یبن لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی۔ اب دونوں نبی ہیں، دونوں نبی ہیں، ایک نبی نے دوسرے نبی کے داڑھی بھی کھینچی اور سر کے بال بھی کھینچے، کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کیوں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ کیونکہ دونوں نبیوں کا انتخاب کس نے کیا ہے، اور نبیوں کی عزت میں فرق نہیں کرنا۔ اہل سنہ جو ہمارے شیعہ احباب بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بات یقیناً کڑوی ہے، لیکن میں اہل سنت کا منہج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نزدیک تمام صحابہ کا احترام ہے، تمام اہل بیت کا احترام ہے، اور ان کے درمیان جو بشری لغزشیں اور مشاجرات، اس میں سب کا احترام ہے۔ ہم نے کسی کی بے احترامی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک کی صحبت اور رفاقت کے لیے چنا ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے، اور الحمدللہ یہ بھی ایک امتیازی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو یہی بات ہے، حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان کے درمیان جو کچھ بھی جاری ہوا ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس لیے یہ ہمارا منہج ہے، اور یہ بات یاد رکھے، اللہ کی توفیق و رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، نہ ہم کافر کہنے والے، نہ نفرت پھیلانے والے، اور نہ ہی یہ ٹکٹیں باندھنے والے ہیں۔ جو سلف صالحین نے، ائمہ محدثین نے سمجھا ہے ویسے سمجھنا ہے اور ویسے سمجھانا ہے، اور دیگر مکاتب فکر کا احترام بھی کرنا ہے۔ یہ نا گلہ کچھ بات سن کے تے سویرے جا کے نہ ٹکر لا لو، تھوڑی مہربانی ٹلے آ رہے آ جائے۔ جی بیٹھو، جزاک اللہ۔ 2 منٹ بیٹھ، ایک منٹ، ٹائم بہت ہو رہا ہے، 2 سری جا رہے ہیں، کوئی دوستان نے تھوڑا خیال کر لیں گے۔ بھائی میں